कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा क़ूलू क़ौलन सदीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के मशकूर हैं। मैं सदा हयात खान साजी, सदा मुराद खान शेख और मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ साथी सरदादा शहजाद खान गुलामानी, हम सब आपके मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त निकाला हमें सुनने के लिए। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सब के बखूबी इल्म में हैं हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और कई वक्तों से बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल। बलूचिस्तान जो यानी पाकिस्तान का एक यानी ऐसा लाजमी जुज़्व है कि इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, तो हमारे वतन में, पाक वतन में जो ये एक ख़ित्ता है मुल्क बलोच का, इसमें आजकल की जो सूरत हाल है सियासी, उस हवाले से आप सबको बखूबी इल्म है। PDM की एक तहरीक चल रही है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो हम खुद जमहूरी सियासी लोग हैं, जमहूरी तर्ज़े जो फ़िक्र है उसका हम एहतराम करते हैं। तहरीक इंसाफ हो, चाहे PDM में जमायतें, जमीयत उलमा इस्लाम है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जो मुल्क की जमायतें जिनको कहा जाता है, तो उनका सियासी इख्तिलाफ ये एक जमहूरी अमल का लाजमी जुज़्व है। बलूचिस्तान से जो खून रस रहा है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की बवजह, पड़ोसी मुल्क का जो एक खुफिया एजेंसी जो है, उसके जो शैतानी पंजे कई अरसों से बलूचिस्तान के जिस्म को जो नोच रहे हैं, पाक वतन के इस हिस्से को जो नोच रहे हैं, ऐसे में मैं एक सियासी कारकुन, एक बलूचिस्तान के इलाकाई मोतबर के तौर पर मैं उम्मीद करता था कि PDM की जो दानिशमंद, मोतबर, बुजुर्ग जो क़यादत है बलूचिस्तान के हवाले से, वो बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, इसको लाज़िम महीजे खातिर रखेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे उर्दू में कहा जाता है, कम ख्वाब में टाट का पेवंद, रा का जो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में चल रहा है, जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवा रहा है, जो मोदी के कुछ यार यहां बैठे हुए हैं, अगर PDM इस चीज को नागुज़ीर समझती थी, उनको अपना हिस्सा बनाना ये उनकी अपनी मर्जी पे मुनहसर है। लेकिन शुहदाए बलूचिस्तान, शुहदाए वतन का खून और उनके गुरसा और जो पाकिस्तानियों का खून नाहक बलूचिस्तान में बहा है राह के किराए के कातिलों के हाथों, वो कतई तौर पर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि PDM के बयानियों में इस तरह की बात हो। बलूचिस्तान में जो जलसे हो रहे हैं,
جو گزشتہ ایک جلسہ ہوا اس میں اس طرح کی بات ہو جس کا براہ راست فائدہ ہندوستانی حکومت کو ہو، جس کا براہ راست فائدہ ہندو بنیے اور اس کے کرائے کے قاتلوں کو ہو، جنہوں نے بلوچستان کو خون سے لہولہان کر دیا، جن کے ہاتھوں سے بلوچستان میں بسنے والا کوئی طبقہ محفوظ نہیں رہا، کیا بلوچ، کیا پختون، کیا ہمارے قابل فخر سیٹلر بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا ہنرمند مزدور طبقہ، بلوچ قوم میں موجود ایک عزت دار طبقہ، پاکستان جن کا ایمان اور جن کا سب کچھ پاکستان ہے، جن کی عزت، جن کا فخر، جن کا وقار پاکستان ہے، جن کا مقدس خون کی گواہی بلوچ دھرتی دیتی ہے، ایسے وقت میں ہمیں گلہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت نے جو کم خواب کا لباس وہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ سب عزت دار لوگ ہیں، لیکن اس میں جو ٹاٹ کا پیوند لگا کے ان کے ذریعے وہ مودی اور را کی زبان بولیں اور شہداء کے خون کا مذاق اڑایا جائے پی ڈی ایم کے معزز اسٹیج سے، میں ایک بات بہت ہی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان پاکستان کا سب سے مضبوط قلعہ ہے اور ہم نے خون دے کے اپنا اس چیز کو ثابت کیا ہے اور یہ اللہ کا فضل رہا ہے ہم کو، ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ایسی غیر سیاسی اور غیر سنجیدہ صرف اپنے جو پی ڈی ایم کے سیاسی اختلافات ہیں وفاقی حکومت سے، بلوچستان کی نازک صورتحال کے موقع پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ان کو کسی صورت میں کرنے نہیں دینا چاہیے تھا سٹیج پہ، اور میں واضح طور پہ یہ کہوں گا اسی سٹیج سے جیسے مودی کی زبان جو بولی گئی اسی سٹیج سے ہماری جو فوج ہے جو کہ راہ کے دہشت گردوں سے ادھر دست بدست ہے، ان کی شہادتیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ان کی قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ان کو میرے یا کسی کے سند کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی لوگ سویلینز جو ادھر شہید ہوئے۔ تو اس صورتحال میں جو ایک شہداء کے ہم ورثہ بیٹھے ہیں، ایک ہم سیاسی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس غلط رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس غلط بیانیے کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کی سیاسی تحریک کے دوران یہاں کے شہداء کے خون کا جو مذاق اڑایا گیا، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہداء ہوں، چاہے پاکستان کے یہاں جو عزت دار شہری جو شہید ہوئے، تو ان کے ایک ورثہ کے طور پہ ہم سب اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ایک بیانیہ ان کا بنا ہوا ہے، جو ان کا سیاسی بیانیہ ہے، ان کو حق ہے، لیکن جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک انتہائی قابل اعتراض اور مودی کی جو زبان ان کے سٹیجوں پہ ایک دو افراد کے ذریعے جو کچھ مغلظات وہ کہہ رہے ہیں، میں بس ادب ہی کہوں گا، کوشش کروں گا کہ بہت ہی سخت الفاظ نہ ہو، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے۔ اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا۔ جس ٹاٹ کے پیوند کی میں نے بات کی، جو پی ڈی ایم کے عزت دار کپڑوں پہ جو پیوند انہوں نے لگا دیا،
یہاں بھی ان لوگوں نے پی ڈی ایم کے جلسے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور اپنا جو دہشت گردانہ جو بیانیہ ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اور یہی چیز انہوں نے پشاور میں کیا۔ سارے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کی اپنی روایات ہیں، جی لوگوں کا نام نہ لیا جائے، تو پھر ہمیں آپ لوگ بتائیں ہم کس کا نام لیں؟ ہم اپنا خون ناحق، ہم مظلوم لوگ ہیں، کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں کہ اپنے ہی وطن میں رات کے کرائے کے قاتلوں نے ہمارا خون ناحق اور پاکستانیوں کا سب کا ہمارے بہایا، کیا تب بھی ہم نام نہ لیں؟ مجھے کہنے دیں کہ بلوچستان کے حالات کا روز اول سے جو ذمہ دار ایک مخصوص وہ نواب سردار طبقہ ہے جو روز اول سے کبھی یو ایس ایس آر کی گود میں وہ جا کے بیٹھا، اور بنیادی جو ان کا اس وقت سے ہمدرد اور سرپرست پاکستان کا ازلی دشمن ہندوستان رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2006 میں یہاں کے ایک نام نہاد سردار نے اعلان کیا کہ لشکر بلوچستان مارچ ہم کریں گے، تو اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا جب اس کے لشکر بلوچستان مارچ کے عزائم کو سمجھتے ہوئے ریاست حرکت میں آئی، پاکستان کو جو توڑنے کی سازش کی جا رہی تھی اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر رد عمل ہوا، تو وہ لشکر بلوچستان مارچ بدل کے لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس نے بم دھماکوں، خودکش حملوں، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کا ادھر قتل عام کیا۔ اس ہندوستانی ڈیتھ اسکواڈ نے، جس کا سربراہ ایک اپنے جو راہ کے ہینڈلرز کے منصوبے کے تحت ایک سیاسی فیس رکھنے کی وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ 21ویں صدی ہے، بلوچ قوم باشعور ہے، اس کا مکروہ چہرہ سب پہچان چکے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس راہ کے ڈیتھ اسکواڈ کی لیجٹمیٹ وائس بن کے اسمبلی میں پہنچ کے پارلیمان کو دھوکہ دوں، مگرمچھ کے آنسو بہاؤں۔ کیا اس کے کرتوتوں سے یا اس گروہ کے کرتوتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں؟ پاکستانی ادھر شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں، چاہے لا انفورسمنٹ اداروں کی شکل میں ہو، پاک فوج کی شکل میں ہو، یا محب وطن پاکستانیوں کے شکل میں، سویلینز کے شکل میں ہو، وہ سر بکف اپنا خون دے رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے الزام بھی پاک فوج پہ ہی لگاتے ہیں، الزام بھی محب وطن یہاں پاکستانیوں پہ ہی لگاتے ہیں۔ پروفیسر ناظمہ طالب ہوں، شفیق احمد خان ہوں، ہمارے سابق صوبائی وزیر شہید شفیق احمد خان، ڈاکٹر فہیم و خزدار کے، پروفیسر عاشق عثمان ہوں، سینکڑوں مرد، ہزاروں مرد اور خواتین شہداء، ان سب کے قاتل یہی ہیں۔ بلوچستان میں بم دھماکے کے ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے، قتل عام کا ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ اور اس کے ہمنوا ہیں۔ آپ خزدار آ جائیں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ بڑے جمہوری لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بدنما اور دہشت گرد چہرہ یہ قوم پرستی کا مقدس لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک متوسط طبقے کے فرد کی حیثیت سے میں آپ صحافی حضرات کو
دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے اور اس دہشت گرد کے آبائی علاقے وڈ آ جائیں کہ وہاں تعلیمی پسماندگی کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے. وہاں مینگل بلوچ قوم قبیلے کے قتل عام کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے. وہاں بھائی کو بھائی سے لڑانے کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے. کیا لوگ بھول گئے کہ محمود مینگل اور میرا جی مینگل قبائل کی خواتین پہ ان کی چادر اور چاردیواری کے تقدس کو کس نے پامال کیا؟ اسی دہشت گرد سردار کے ٹولے، اس نے اور اس کے کرائے کے قاتلوں نے اس راہ کے ڈیتھ سکواڈ سے مینگل قوم کی خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ان کی مال، ان کی جائیداد، ان کی جان کچھ چیز سے محفوظ نہیں ہے. آپ لوگ علاقے کا دورہ کر کے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں. 500 سے زیادہ لانگا قبیلے کے غریب لاچار جو بلوچ اقوام وڈ ٹاؤن میں جو آباد تھے، اسی دہشت گرد نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو علاقہ بدر کیا، ان کے گھروں پہ، ان کے جائیدادوں پہ قبضہ کیا. آج بھی تمام صحافی برادری وہاں دورہ کر کے ان کے گھروں کے کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں. اس کے شر سے برادر اقوام بھی محفوظ نہیں رہے. زہریوں کو اس نے آپس میں لڑایا. میں سوال کرتا ہوں بلوچ قوم سے، اپنے تمام بھائیوں سے، سول سوسائٹی سے، صحافی حضرات سے، کیا جب سردار جھالوان، سردار ثناء اللہ زہری چیف منسٹر بن رہا تھا تو اس دہشت گرد نے میاں نواز شریف سے یہ مطالبہ رکھا کہ سردار ثناء اللہ نے ہمارے خلاف ایف آئی آر کیا ہوا ہے، یہ اگر ایف آئی آر لے لے تو تب ہم میاں نواز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف کے کہنے پر، پرزور اصرار پر، سردار ثناء اللہ سردار جھالوان نے وہ ایف آئی آر واپس لی. کیا اس وقت یہ دہشت گرد جو لوگوں کا ہمدرد بننے کا ڈرامہ رچاتا ہے، کیا وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا تھا کہ میر امان اللہ اور سردار ثناء اللہ کا فیصلہ ہو تو میں نواز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں؟ میں ایک جھالوان کے معتبر کی حیثیت سے دعوے سے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ مطالبہ رکھتا، ان کا جرگہ فیصلہ ہو جانا تھا اور ان کی آپس کی یہ دشمنی ختم ہو جانی. لیکن اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. اس نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا. اس کے اپنے رشتہ دار ہیں بھوتانی، وہ بھی ہمارے مینگل قوم کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے. 2011 میں اس نے اپنے کرائے کے قاتلوں کا لشکر جمع کر کے ان کے پورے علاقے پہ حملہ کروایا. سردار صالح اور قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں اسلم بھوتانی، وہ اس چیز کے گواہ ہیں. 2 مہینے تک لڑائی چلتی رہی. وہ اپنے دفاع میں بھوتانی صاحبان کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں پہ، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ نہ کریں. یہی چیز اس نے بزنجو قوم کے ساتھ کیا، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. خان کلات، خان احمد یار خان بلوچستان میں جن کا ایک بڑا مقام رہا ہے اور وہ ایک تاریخی شخصیت ہے، سب سے پہلے ان کی جو بے توقیری کی اسی گروہ نے کی. آج انہی کے شہداء یا انہی کے میراث کے اوپر یہ سیاست کرنے کی 2 نمبر سیاست کرنے کا مکروہ عمل کر رہے ہیں. اکبر بگٹی کو انہوں نے ہی جا کے ورغلایا اور پہاڑوں کا راستہ دکھایا. اکبر خان کے اپنے بیانات تاریخ کا انمٹ حصہ ہیں کہ اکبر خان جب ان کے ورغلانے پر یا جو بھی ان کی مجبوریاں تھی، جو بھی ان کی سوچ تھی، وہ چلے گئے تو یہ جو جھوٹا وعدہ کرنے والا یہ جو گروہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے کیا اس کے ساتھ وفا کیا. 1997 میں ان کی گورنمنٹ بنی، اسی اکبر خان بگٹی سے انہوں نے بے وفائی کی. میڈیا کے تمام آپ لوگ گواہ ہیں. اور ان کو ورغلا کے جب پہاڑوں پہ بھیجا، ان سے وعدہ کیا کہ ہم مدد کریں گے،
تو اکبر خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ بلی بھی نہیں کہ پنجہ مار سکے، اور انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، ان کے اپنے الفاظ۔ اسی گروہ کے ہاتھوں بلوچستان کا عمل برباد ہوا۔ خضدار کا سیرت چوک گواہ ہے کہ جہاں اس بہروپیے نے، اس بلوچ عوام کے، پاکستانیوں کے قاتل نے، اس ظالم نے وہاں جمع غفیر میں جلسے میں کہا کہ ان پنجابیوں کو مارو، ان کا قتل عام کرو، اور خود جا کے ان سے رشتہ داری کرتا ہے۔ اور غریب یہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کو ریسزم، ان کو نسل پرستی کے نام پہ ان کا قتل عام اس نے کروایا۔ مسنگ پرسنز کے نام پہ یہ جو سیاست کرتا ہے، اپنی سیاست چمکاتا ہے، جن لوگوں کو اس نے ورغلا کے پہاڑوں پہ بھیجا، ان کی لاشوں پہ یہ جو سیاست کرتا ہے، ان مسنگ پرسنز کا بھی ذمہ دار یہ خود ہے۔ اسی نے ورغلا کے لوگوں کو دہشت گرد بنایا، اسی نے ان کو راہ کا کرائے کا قاتل بنایا، اسی نے پاکستانیوں کا یہاں قتل عام کروایا۔ اپنے بلوچ بھائیوں کو تک کو اس نے معاف نہیں کی، میں اور وہ ایک علاقے سے، اپنے علاقے تک کو معاف نہیں کرا۔ میرے اپنے اوپر اس نے خودکش دھماکے کروائے۔ ہمارے سینکڑوں شہداء ہیں اپنے جو ان کے ہاتھوں، جن کا قتل عام ہو۔ اور آج وہ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بڑے پارسا یہ بنتے ہیں۔ کیا وہ میڈیا ٹرائل ہے جھوٹا جو اپنے ذاتی دوستوں کے ذریعے، اپنے جیسوں کے ذریعے انہوں نے ہمارا نہیں کیا؟ وہ جھوٹ کے جو پلندے انہوں نے ہمارے اوپر باندھے، اپنے دہشت گردوں کے ذریعے ہمارا قتل عام کروایا۔ مظلوم ہیں ہم، لیکن الحمدللہ سر جھکانے والے نہیں، الحمدللہ۔ شہید وطن نوابزادہ شہید سراج خان ریسانی کی شہادت اس چیز کی گواہ ہے، ہم سر دینے والے ہیں، سر جھکانے والے نہیں۔ شہید مظفر جمالی، جس نے سخت ترین حالات میں، جب یہاں بہت سے وزراء پاکستان کا جھنڈا نہیں لگاتے تھے، اس نے خاران کے دور دراز علاقے میں ایک دن پاک وطن کے جھنڈے کو نیچے ہونے نہیں دیا۔ ایک دن اس ہمارے عظیم شہید نے اپنے اسکول میں ترانے کو بند نہیں کیا۔ اس کی شہادت اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم سر دیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے مودی کے ان یاروں کے سامنے۔ تمام میڈیا ٹرائل انہوں نے ہمارا کیا، لیکن پچھلے الیکشنوں میں انہوں نے یہ جو ہمارے اپنے وفاق کے کئی لوگوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا ہوا تھا، لیکن ہمارے مولانا صاحبان کے پیر پڑنا پڑا ان کو ہمارے مقابلے میں اپنی عزت بچانے کے لیے وٹ کے حلقے سے، وٹ کے اپنے حلقے میں جو ہمارے 15,000 ووٹ ہیں جو ہمیں ملے، اور بلوچستان بھر میں جو ہمارے لاکھوں حامی ہیں، وہ قطعی طور پہ مودی کے یاروں کو اور ان کے گندے عزائم کو بلوچستان کی سرزمین پہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ شہدائے توتک میر سعید احمد قلندرانی اور ان کے ساتھی، شہید میر کریم جان ریسانی، شہید عبدالرشید خدرانی، شہید خالد ہمارے تربت کے بہت معزز بھائی تھے، اور ہمارے سینکڑوں شہداء اس بات کے گواہ ہیں کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے دنیا میں، یہ بات اتنی دفعہ ہوئی ہے، اب لوگ اس کو بہت نارمل لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو نارمل نہیں لیتے، عام ایسے یعنی سنی ہم سنی اس پہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ۔ ان راہ کے ایجنٹوں نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں دیکھا ہے الحمدللہ کہ پاکستان واحد دنیا کا وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جو اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پنجاب کے بھائی اسی طریقے سے ہمارے بھائی ہیں جیسے میرے برا ہوئی بلوچ بھائی جو ہم سب بیٹھے ہیں، جس طریقے سے ہم بھائی ہیں۔
سندھ کے بھائی اسی طریقے سے ہمارے بھائی، خیبر پختونخوا کے بھائی، گلگت بلتستان کے یا ہمارے کشمیری بھائی اسی طریقے سے بھائی، جس طرح ہم آپس میں بھائی۔ اگر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی، ایک گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اگر تمام ضرورتیں بچوں کی ایک جیسے پوری نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کی عزت، ماں کی چادر یا باپ کی داڑھی کو کوئی نہیں نوچتا، اور جس نے باپ کی داڑھی اور ماں کی چادر کو ہاتھ لگایا، تاریخ نے ہمیشہ اس منوس کے اوپر لعنت کی، اس کو غدار وطن قرار دیا ہے، جو مودی کے ساتھ مل کے اپنے مادر وطن کے خلاف جو سازش کرے۔ کیا نریندر مودی کے پچھلے بیانات ان غداروں کے منہ پہ تماچا نہیں کہ وہ ان کو اون کر رہا ہے؟ کیا انڈین میڈیا پہ جو کے یا مودی کے خاص کارندے جو آ کے بکواسات کرتے ہیں، مغلظات جو بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نمبر ان کے موبائل میں سیو ہیں، کیا وہ ان کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ ہندوستان نے جو ان کے میڈیا وار کی ریڑھ کی ہڈی وہی راہ ہے، جو بارڈ آف بلڈ جو مووی بنائی ہے، کیا وہ ان کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ جو یہ علل اعلان یہاں مودی کی زبان جو بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلوچ ساحل وسائل کی، ارے بابا تم وٹ کو تو آزادی دے دو، اپنے ساتھیوں سے کہو کولو کہان کو تو آزادی دے دیں، ڈیرا بگٹی کو تو آزادی دے دیں۔ ایک جسٹس نواز مری پڑھ لکھ گیا، ایک عزت دار عہدے پہ آئے، تم سے وہ بلوچ برداشت نہیں ہوا تو بلوچ یہ اعتبار کرے گا تم ساحل وسائل کے لیے بلوچ کے لیے لڑ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم مودی کے شیطانی جو اس کا کھیل ہے اس کا اہم حصہ ہو، اس کا اہم مورا ہو، تم وہ ضمیر فروش ہو جو مودی کے اس دہشت گردانہ منصوبے کا سیاسی چہرہ ہو، اور پارلیمنٹ میں تمہاری موجودگی صرف اور صرف مودی کے منصوبوں کے تحفظ کے لیے، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری گفتار 1958 سے لے کے آج تک تمہارے چہرے پہ بدنما داغ۔ تم وہ گروہ ہو کہ 1958 میں جب تم لوگوں نے یہاں بیرونی ایجنسیوں کا ایجنٹ بن کے قتل و غارت گیری شروع کی، نواب کالا باغ کو ہٹایا گیا 1968-69 میں، جنرل موسیٰ خان کو لایا گیا، تم لوگ اس کے پیر پڑے، اپنے لیے معافیاں لی تم لوگوں نے، تمہیں وزارت اعلیٰ رشوت میں دی گئی، جو تم راگ الاپتے تھے محرومی کا، تو اس ریاست نے، اس فیڈریشن نے تم کو اپنا بھائی ہونے کا موقع دیا اور تم کو وزارت اعلیٰ دی، تم کو بلوچستان کے سیاہ و سفید کا پہلا مالک تمہیں بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ بلوچستان کو 1000 سال تم پیچھے لے گئے۔ یہاں ہمارے تعلیمی نظام کا جو بنیاد تھی، جو بنیادی ستون تھا، وہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے اساتذہ تھے، تم نے ان کو جبری یہاں سے نکالا۔ کیا بلوچ عوام نہیں جانتی یہ سازش تم نے کیوں کی؟ اپنی صرف اور صرف انگریز کی دی ہوئی اپنی مکرو سرداری کو مضبوط کرنے کے لیے کہ لوگوں میں تعلیم ہوگا، شعور ہوگا تو ہماری ڈرامہ بازی نہیں چل سکے گی، اس لیے تم نے یہ کیا۔ تم نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہی دیہی محافظ فورس کے نام سے اپنے دہشت گردوں کو، دیہی محافظ فورس کے حوالے سے اپنے دہشت گردوں کا جتھا بنایا، ان کو سرکاری اسلحہ دے کے ڈیرا مراد جمالی سی بی ڈویژن میں وہیں پہ وطن پاکستانیوں کے گھروں پہ چڑھائی کرائی، اور لسبیلا میں جام آف لسبیلا کے علاقے کے غریب لوگوں پہ، غریب بلوچ پہ تم نے لشکر کشی، ان کے گھروں کو لٹوایا اپنے لٹیروں کے ذریعے ایز چیف منسٹر۔ یہ تاریخ میں تمہارے چہرے پہ بدنما داغ ہے۔ تم کہتے ہو فوج نے یہاں لوگوں کی عزت کو پامال نہیں کیا، تم وہ گروہ تم نے کیا۔ جام
ऑफ लसबेला तुम्हारा रिश्तेदार और तुम्हारा मोहसिन है। तुम पे जब भी तुम्हारे आबा अजदाद पे सख्त वक्त आया, जाम ऑफ लसबेला ने तुम्हें पनाह दी। कहते हो हम बलोच कौम के खैर ख्वाह हैं। क्या कोलू में बिजारानी कबीला इस चीज का गवाह नहीं है? क्या जुमा खान सूफी की जो किताब, उसमें वो जो मीर हजार खान के हवाले से जो बातें लिखते हैं, जो एक हकीकत है, क्या उसको चैलेंज करने की तुम में हिम्मत है? क्या तुम्हारे दूसरे साथियों ने जो कलपरों के साथ वहां किया, क्या तुम बलोच कौम का मशर तुम लोग होने के अहल हो कि ना उनकी तुमने बूढ़ों को माफ किया, ना उनके बच्चों को माफ किया, ना उनकी खवातीन को माफ किया। चंगेज और हलाकू की तारीख तुम लोगों ने कलपरों के ऊपर जिंदा की कि उनके मजालिम भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए। क्या तुम्हारे साथियों ने मसूरियों के साथ कोई इज्जतदार बर्ताव किया? क्या गरीब मसूरी बुकटी इज्जतदार, गरीब है लेकिन इज्जतदार, क्या वो बलोच नहीं थे? उनके शहरों पे तुम लोगों ने अपने किराए के कातलों के जरिए हमला नहीं किया जब तुम लोग ताकतवर थे? क्या उनका कत्लेआम नहीं किया? क्या चादर चार दीवारी के तकद्दुस को तुम लोगों ने पामाल नहीं किया? तुम लोग कैसे कह सकते हो कि तुम बलोच कौम के मसीहा हो? बिला शुबा तुम ही वो लोग हो जिन्होंने बलोचिस्तान में आग लगाई, जिन्होंने बलोच का इस्तेसाल किया, जिन्होंने बलोच को तालीम से दूर रखा, जिन्होंने बलोच गरीब बिराहुई, चाहे वो सरावान हो, चाहे वो झालावान हो, चाहे वो डेरा बुक्टी हो, चाहे वो कोलू कहान हो, चाहे वो छप्पा हो बलूचिस्तान का, गरीब बलोच को जैसे नस्ल दर नस्ल से तुमने अंग्रेज की मदद से अपना गुलाम बनाया था, इस दौर में भी तुम गुलाम बनाना चाहते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम जी शऊर है, वो तुम्हें पहचान चुकी है। हमारे सैकड़ों शोहदा, जान देना कोई आसान बात नहीं है, हमारे सैकड़ों शोहदा और उनके वर्सा और लातादाद कुर्बानी देने वाले हमारे कारकुनान और दीगर बलोच अवाम इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने राह के इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है, राह के किराए के कातिल टोले को मुस्तरद कर दिया है। तो अपने गिरेबान में झांक के कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट इदारे लाए हैं। अब बाबा कम से कम वो बकौल सदा सनाउल्लाह खान जहरी के कम से कम इद्दत पूरी करते तो ये बात करते। उसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट के सबसे ये चहीते तो आप थे, 15 अरब तो आपने लिए। उसमें भी हम सहाफी बिरादरी को दावत देते हैं, वो जरा इन मंसूबों का पता लगाएं ये किधर हैं और इन पे कितनी कितनी इन्होंने कमीशन ली है। कोई 1.5 अरब से ज्यादा इन्होंने इन 12-13 अरब रुपए पे कमीशन सिर्फ इस बहरूपिये ने लिया है। और फज स्कीमें हैं वर्ल्ड में सोनारब के मकाम पे, आप लोग आके देख सकते हैं। मैं जगहों के नाम ले रहा हूं, मैं दावत देता हूं आप लोगों को, मेरे मोहतरम सामीन साफी हजरात, मैं दावत देता हूं सोनारब के मुकाम पे और हमारे खुजदार डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ मकामात पे जो ये फज स्कीमें इनकी चल रही हैं, वहां आके आप लोग खुद दौरा करें। वो कहते हैं सिर्फ दावों से तो आती नहीं अजमत, दिल में आंख कुछ देखती है तब वो अदब करती है। अपनी आंखों से आप लोग देखें। दावा करते हैं कि सैकड़ों साल से, खुसूसन पाकिस्तान बनने के बाद, हमारे तालीमी निज़ाम को इसी गुरों ने, इन्हीं सरदारों ने बर्बाद किया। आपके इल्म में हो 88 प्राइमरी स्कूल हैं तहसील वड में, और आप लोगों को मैं दावत देता हूं कि आप लोग आए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके फंक्शनल होने का, एक भी स्कूल 88 प्राइमरी स्कूल्स में फंक्शन। कहते हो हम बलोच कौम के खैर ख्वाह हैं। क्या कोलू में बिजारानी कबीला इस चीज का गवाह नहीं है? क्या जुमा खान सूफी की जो किताब, उसमें वो जो मीर हजार खान के हवाले से जो बातें लिखते हैं, जो एक हकीकत है, क्या उसको चैलेंज करने की तुम में हिम्मत है? क्या तुम्हारे दूसरे साथियों ने जो कलपरों के साथ वहां किया, क्या तुम बलोच कौम का मशर तुम लोग होने के अहल हो
کہ نہ ان کی تم نے بوڑھوں کو معاف کیا، نہ ان کے بچوں کو معاف کیا، نہ ان کی خواتین کو معاف کیا. چنگیز و ہلاکو کی تاریخ تم لوگوں نے کلپروں کے اوپر زندہ کی کہ ان کے مظالم بھی تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائیں. کیا تمہارے ساتھیوں نے مسوریوں کے ساتھ کوئی عزت دار برتاؤ کیا؟ کیا غریب مسوری بگٹی عزت دار، غریب ہے لیکن عزت دار، کیا وہ بلوچ نہیں تھے؟ ان کے شہروں پہ تم لوگوں نے اپنے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے حملہ نہیں کیا جب تم لوگ طاقتور تھے؟ کیا ان کا قتل عام نہیں کیا؟ کیا چار دیواری کے تقدس کو تم لوگوں نے پامال نہیں کیا؟ تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم بلوچ قوم کے مسیح ہو؟ بلا شبہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے بلوچستان میں آگ لگائی، جنہوں نے بلوچ کا استحصال کیا، جنہوں نے بلوچ کو تعلیم سے دور رکھا، جنہوں نے غریب براہوی، چاہے وہ سراوان ہو، چاہے وہ جھالاوان ہو، چاہے وہ ڈیرا بگٹی ہو، چاہے وہ کولو کہان ہو، چاہے وہ چھپا ہو بلوچستان کا، غریب بلوچ کو جیسے نسل در نسل سے تم نے انگریز کی مدد سے اپنا غلام بنایا تھا، اس دور میں بھی تم غلام بنانا چاہتے ہو. تو الحمدللہ بلوچ قوم ذی شعور ہے، وہ تمہیں پہچان چکی ہے. ہمارے سینکڑوں شہداء، جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہمارے سینکڑوں شہداء اور ان کے ورثہ اور لاتعداد قربانی دینے والے ہمارے کارکنان اور دیگر بلوچ عوام اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے راہ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا، راہ کے کرائے کے قاتل ٹولے کو مسترد کر دیا. تو اپنے گریبان میں جھانک کے کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ادارے لائے ہیں. بابا کم از کم وہ بقول سزا ثناء اللہ خان زہری کے کم از کم عدت پوری کرتے تو یہ بات کرتے. اسی سلیکٹڈ گورنمنٹ کے سب سے یہ چہیتے تو آپ تھے، 15 ارب تو آپ نے لیے. اس میں بھی ہم صحافی برادری کو دعوت دیتے ہیں وہ ذرا ان منصوبوں کا پتہ لگائیں یہ کدھر ہیں اور ان پہ کتنی انہوں نے کمیشن لی ہے. کوئی 1.5 ارب سے زیادہ انہوں نے ان 12-13 ارب روپے پہ کمیشن صرف اس بہروپیے نے لیا ہے. اور فج سکیمیں ہیں وڈ میں سونارب کے مقام پہ آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں. میں جگہوں کے نام لے رہا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میرے محترم سامعین صحافی حضرات، میں دعوت دیتا ہوں سونارب کے مقام پہ اور ہمارے خضدار ڈسٹرکٹ میں مختلف مقامات پہ جو یہ فج سکیمیں ان کی چل رہی ہیں، وہاں آ کے آپ لوگ خود دورہ کریں. وہ کہتے ہیں صرف دعووں سے تو آتی نہیں عظمت، دل میں آنکھ کچھ دیکھتی ہے تب وہ ادب کرتی ہے. اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ جی سینکڑوں سال سے خصوصاً پاکستان بننے کے بعد ہمارے تعلیمی نظام کو اسی گروہ نے انہی سرداروں نے برباد کیا. آپ کے علم میں ہو 88 پرائمری اسکول ہیں تحصیل وڈ میں. اور آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے فنکشنل ہونے کا، ایک بھی اسکول 88 پرائمری اسکولز میں فنکشن چیف منسٹر رہے، اور جب چیف منسٹر نہیں بھی رہے اتنی ان میں حیثیت رہی کہ وٹ کے تعلیمی نظام کو یہ ٹھیک کر لیتے. انہوں نے خود ایک سازش کے تحت ہمیں تعلیم سے دور رکھا. ان کے جو خوشامدی طبقہ ہے، ہمارے اسمبلی میں بھی کچھ لوگ ہیں، باقی جگہوں پہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے اتھل جو یونیورسٹی ہے اس کا جو وڈ میں کیمپس ہے اس کے لیے جی 150 ایکڑ دیا ہے زمین. تو میں پھر آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ آ کے تحقیق کریں کہ 150 ایکڑ جو اس نے دیا یہ کیا اس کا اپنا ہے؟ یہ اس کے فرسٹ کزن میر عبد القادر کی زمینیں ہیں جو ان کے باپ کو انہوں نے قتل کر کے قبضہ کی اور ان کی زمینیں بالجبر انہوں نے ڈونیٹ کی. میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں جب گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی کیمپس کے افتتاح کے لیے آئے تو جو میر عبد القادر ہیں ان کے کزن، تو وہ وہاں پہنچے اور ڈپٹی کمشنر کو کہا مجھے گورنر صاحب سے ملائیں. میں زمین کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کم از کم زمین کا اصل مالک یہ ہوں، میں ہوں. گورنر صاحب میرا شکریہ ادا تو کریں، میں مانتا ہوں میں نے ڈونیٹ کی،
لیکن ان کو اندر نہیں چھوڑا گیا. آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں, آپ وہاں تحقیق کر سکتے ہیں. یہی طبقہ تھا 1952 میں وڈ میں پہلا پرائیویٹ تعلیمی ادارہ کھولا. مستوں کی معزز شخصیت تھی, ایک علمی شخصیت تھی, ایک ادبی شخصیت تھی, مولانا عبدالغفور درخانی رحمۃ اللہ علیہ. پہلا اسکول انہوں نے 1952 میں شہداء کے شہر میں دودکی میں, جہاں میر گوہرام اور میر نور محمد مینگل اور نورا مینگل کی جو تاریخ ہے, ان کے گاؤں میں انہوں نے وہ اسکول کھولی, اور اس اسکول کو اسی گروہ نے بند کیا. 2 مہینے وہ اسکول چلا. ان کو بلا کے وڈ بدر کیا گیا اس جرم میں کہ مینگل بچوں کو, بلوچ بچوں کو آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں. خدا را جو آپ صحافی حضرات ہیں, آپ لوگوں کی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ہم سب جانتے ہیں بلوچستان میں جابر کون ہے, ہم سب جانتے ہیں, جنہوں نے قومیت کے ناموں پہ کسی کو معاف نہیں کیا, قتل عام لوگوں کا کیا, اور ہر طبقہ کتنا خوف زدہ ہوا ان کے ہاتھوں, کتنا دبایا گیا ہر طبقے کو ان کے ہاتھوں. تو بلا شبہ ان کے سامنے ہم نے کلمہ حق کی بنیاد رکھی. ہم سے زیادہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا پروفیشن ہے, کلمہ حق کہنا, اپنے قلم سے وہ بات لکھنا جو سچ ہو. جیسے میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو. حکم باری تعالیٰ ہے. تو آپ لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم ورثہ ہیں اپنے شہداء کی, ہم شہداء پاکستان, شہداء وطن کے ورثہ ہیں, اور ہم وہ پارٹی ہیں, وہ جماعت ہیں جنہوں نے بلوچستان میں راہ کے منصوبوں کو اپنا خون دے کے, اپنے سیاسی جد و جہد کے ذریعے ناکام بنائے. ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں, خدا را ایک جو 5th جنریشن وارفیئر میں جو ایک سازش ادھر چل رہی ہے, جس طریقے سے بین الاقوامی قوتوں کا یہ اکھاڑا بن چکا ہے بلوچستان, جس طریقے سے بہت سی شیطانی قوتیں راہ کو آگے کر کے بلوچستان میں جو اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں, ایسے میں آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کلمہ حق کو لکھیں, کلمہ حق کو بلند کریں, اور اسی صورت میں ہوگا جب ایک اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کی تحقیق کریں گے. آپ لوگ ڈیرا بگٹی جائیں گے, تھوڑا سا ایک روایتی طریقے سے ہٹ کے آپ ذرا دیکھیں سرداری نظام نے اس کو برباد کیا یا نہیں کیا. کیا 74 سال میں وہاں کے اتنے بڑے سردار تھے, اتنے طاقتور, ایک اچھا تعلیمی ادارہ ذاتی حساب سے نہیں بنا سکتے تھے وہ, گورنمنٹ کو چھوڑے؟ کیا پاک فوج نے ہی ابھی سوئی ملٹری کالج کھولنا تھا, ہزاروں بگٹی بچوں کو ابھی پڑھانا تھا؟ کیا کولو کہان میں اتنے بڑے نواب سردار, اتنا بڑا نام, ان کے بین الاقوامی کنٹیکٹس, ایک اچھا تعلیمی ادارہ وہ نہیں کھول سکتے تھے؟ کیا چماولنگ کے جو مائنز ہیں ان سے جو پیسہ اکٹھا کر کے ہمارے ادارے اب سینکڑوں مری بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کیا یہ کام وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ بلا شبہ ہر سچا آدمی ضمیر والا کہے گا بالکل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے, وہ چونکہ مجرم ہیں قوم کے, قوم کو پسماندہ رکھنا چاہتے اس لیے نہیں. کیا وڈ کا مشہور و معروف بہروپیہ سردار انگلینڈ میں اربوں خربوں کی ڈالرز کی اس کی جائیدادیں ہیں, آپ یو اے ای میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, صرف اربوں روپوں کی تو ان کی گاڑیوں کی فلیٹس ہیں, ان کے محلات ہیں. یہ کبھی بولتے ہیں کہ جی پنجاب کے سیاستدان امیر ہیں, کبھی بولتے ہیں سندھ والے پی پی والے امیر ہیں زرداری صاحب, کبھی بولتے ہیں جی فوجی جرنیل. چلیں جی آپ لوگوں کے توسط سے میں چیلنج دے دیتا ہوں کہ ان کی دولت کسی صورت میں نہ نواز شریف سے کم ہے, نہ زرداری سے کم ہے, فوجی جرنیلوں سے تو بالکل زیادہ, 100% زیادہ.
اور چلے ہیں دوسروں پہ الزام لگانے. اتنی بڑی حیثیت کے باوجود وڈ میں ایک تعلیمی ادارہ وہ نہیں کھول سکتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ جو اتھل یونیورسٹی کا جو شاخ کھلا ہے وڈ میں، وڈ کی پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اتنی تباہ ہے کہ ہمارا مینگل علاقہ اسٹوڈنٹس ان کو نہیں دے سکتا. 99% اسٹوڈنٹس باہر سے ہیں. کس نے ہمیں برباد کیا؟ آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں. آپ لوگ آئیں ہمارے علاقے میں، سچائی سے اس چیز کی تحقیق کریں. بلا شبہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی سردار طبقہ ہے، یہی جابر طبقہ ہے، یہی دہشت گرد طبقہ ہے، یہی کرائے کا قاتل طبقہ ہے، یہی را کا ایجنٹ طبقہ ہے، یہی را کا ڈیتھ سکواڈ ہے، جس نے بلوچ قوم کو، سراوان جھالاوان کو اور پورے بلوچستان میں آگ لگائی، ہمارے بچوں کو جس نے پسماندہ رکھا. اور آج بھی ہم باقی صوبوں سے کیا، پوری دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ہر حوالے سے. تو یہ چند گزارشات تھیں. آپ کا بہت میں نے وقت لے لیا. چونکہ ہمارا جو موقف ہے اس کو بیان کرنے والے زیادہ تر شہداء کے ہی وارث ہیں جو سربکف ہیں. راہ کے منصوبوں کا آپ کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ جو اس طوفان بدتمیزی میں، جو اس جبر کے عالم میں ڈس انفارمیشن اور جو پروپیگنڈا کو، جھوٹی باتوں کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے اور قوم پرستی کے لبادے میں یہ لپٹے ہوئے ہیں، بہت شور ہے ان کا. تو اس کے جواب میں پھر ہمیں لمبی بات کرنی پڑتی ہے. میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں کا، بہت میں نے وقت لیا. آخر میں پھر جو میں یہی گزارش کروں گا، مولانا فضل الرحمان سے، وہ بڑی قابل احترام شخصیت ہیں. مسلم لیگ نون والوں سے، پیپلز پارٹی والوں سے، یہ بڑی جماعتیں ہیں کہ خدا را جو ان کی سیاست ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن بلوچستان میں جو معصوم پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، جو راہ کی دہشت گردی چل رہی ہے، کسی صورت اپنے پلیٹ فارم کو ہائی جیک ہونے نہ دیں. اور جتنا کچھ ان کے پلیٹ فارم سے ابھی تک یہ جو چند دہشت گرد ان کی صفوں میں گھس کے، بھیڑیا جو بھیڑ کی کھال پہن کے جو غلط باتیں وہ کر چکا ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو ایسے شیطانوں کے ہاتھوں میں جرغامال ہونے نہیں دیں گے. خصوصاً ہم سب شہداء کے وارث زیادہ ہم مذمت کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ان مشروں کی، ان بڑوں کی، جنہوں نے کہ ادھر کوئٹہ میں جلسے میں دہشت گردوں کی تصویریں لہرائیں اور پتہ نہیں کس قسم کے آنسو، وہ دہشت گردوں کے ورثہ بھی کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو انہوں نے بہائے. تو اس لیے مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ میں نے نہیں کہا، دہشت گرد کے ورثہ نے کہا کہ ہمیں ان آنسو کی ضرورت، لیکن انہوں نے آنسو بہائے. مثال کے طور پہ چائنیز کونسلیٹ پہ جو دہشت گرد، وہ تمام چیز دنیا کے سامنے اور ایک حقیقت ثابت ہو چکی ہے. کوئی دبئی سے پکڑا گیا تھا دہشت گرد، اس کی اپنی تصویر ایک مسلم لیگ کے ایک سینئر جو لیڈر ہیں ان کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی. کم از کم یہ ایک عام آدمی سے غلطی ہوتی، ان سے نہ ہو کہ غداروں اور قاتلوں کی تصویروں کو وہ مظلوم بنائے. تو اس سے حقیقت کچھ تبدیل نہیں ہوگی. پاکستانیوں کے دلوں میں ان کے اپنے لیے نفرت پیدا ہوگی. شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہے. اور مسلم لیگ چونکہ قائد اعظم کی، بانی پاکستان کی بنیادی جماعت اور پاکستان کو بنانے والی جماعت، اس کے کسی بھی مسلم لیگ کے حصے کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کو بڑے احتیاط سے، باقی سیاست ان کا حق ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن ان چیزوں پہ احتیاط کریں. ہم مذمت کرتے ہیں ان اعمال کی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوالات ہو تو ہم حاضر ہیں. سائنی گڑا سیکھ کے
آپ نے غلطی سے 2008 کا یا 18 کے انتخابات. جی ہاں. تو محترم یوں ہے کہ 2018 کے انتخابات تو میں نے خود لڑے. اس وقت ہمارے مقابلے میں لشکر بلوچستان کا جو یہ سیاسی ونگ ہے اس کو مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے. اس کے باوجود ہم دوبارہ انتخابات کا مطالبہ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ہم نہیں کہتے. مسلم لیگ نون ذرا اپنے پرانے بیانیوں کو دیکھ لیں. یہ پچھلے 30 سال کی اپنی تاریخ کو وہ کیا کہتی رہی. جب غلام اسحاق خان نے 52B کو جو استعمال کیا، کیا انہوں نے اس کو صحیح کہا؟ کیا پیپلز پارٹی نے اس کو صحیح کہا؟ 1-2 سال میں جو ان کی حکومتیں جاتی تھی کیا انہوں نے صحیح کہا؟ ان سب کا کہنا یہ تھا. اور میثاق جمہوریت میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ حکومتوں کو 5 سال رہنا چاہیے. ہم تو جو ایک جمہوری ماحول بنا اور ایک جمہوری پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی گورنمنٹ سیاسی آتی ہے، الزامات تو جی سب نے ایک دوسرے پہ لگائے. کیا نواز شریف کی حکومت گئی، یہی جو PDM کی ساری جماعتیں، انہوں نے جنرل مشرف کو ویلکم نہیں کہا؟ بلا شبہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ویلکم ہی بنتا ہے جو ان کا رویہ تھا 1999 میں. کیا جنرل ضیاء کو بھٹو صاحب کے خلاف 1977 میں جو کچھ ہوا، کیا جو یہ جو تحریک چل رہی تھی سیاسی جماعتوں کی، نواب نصر اللہ خان بڑے تھے، کیا انہوں نے ویلکم نہیں کہا؟ ان سب غلطیوں کے بعد یہ بیٹھے آئندہ ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے اور حکومتوں کو 5 سال رہنا چاہیے. تو کیا 5 سال رہنے کا صرف حق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ہے، کسی اور پارٹی کو نہیں ہے؟ جو الزامات یہ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں، ہم تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے کئی اختلافات ہیں، لیکن جو الزامات یہ تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں، کیا یہ الزامات ایک دوسرے پہ پہلے نہیں لگاتے رہے؟ تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جب پختگی سے ہم بات کریں گے تو ہم قطعی طور پر قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں، اور ملک اس کا مکمل نہیں ہوتا. 90 کی دہائی کو آپ دیکھ لیں، ہر سال میں 2 میں 2.5 میں 3 میں جو انتخابات ہوتے تھے، ملک کی اکانومی برباد ہو کے رہے گی، ملک خانہ جنگی کی طرف چلا گیا، بربادی کی طرف چلا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر وہ غریب پہ پڑتا ہے. تو ایک حکومت ہے 5 سال اس کو رہنا چاہیے. باقی جو انتخابات کی شفافیت کی بات ہے تو وہ تو شروع سے کون سا انتخاب 100% شفاف رہا ہے؟ کوئی انتخاب اس طرح وہ شفاف نہیں رہا. میں کیوں اس کے لیے گواہی دوں؟ بلا وجہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانی. لیکن انہی جو آدھے کچے آدھے پکے انتخابات کے اوپر انہوں نے میثاق جمہوریت کیا، بھائی آئندہ 5 سال ہر کسی کو چلنا. تو انہی کی زبان میں کہتا ہوں خود انہوں نے یہ کیا ہے، تو اپنی زبان کا لاج رکھیں، باقی سیاسی تحریک چلاتے رہیں. سبحان اللہ. وہ دیکھیں طاقتور کون ہے. یہ ایک ہے نا کہ پروپیگنڈا اتنا ہو، جھوٹ کو اتنا کہا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ بلا شبہ قوم پرستی کا لبادہ اوڑھنے والے ان لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ نہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ سردار طبقہ ہے، اور ہماری ان کی جو طاقت کا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو ایک، ویسے میں تمام سرداری نظام کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت میں جو جدھر اپنا فوکس رکھوں گا وہ ان ٹرائکا کے خلاف، جو وہ سرداروں کا ایک گروہ جو ہمیشہ سے بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ رہا ہے. کیا آپ سرفراز بگٹی کو کداور، وہ دیو ہیکل، بڑی طاقت والے نواب اکبر خان کے طاقت کے برابر لا سکتے ہیں؟ کیا غریب بیچارانیوں کو آپ طاقتور اور وہ یعنی اسلحے کے ڈھیر، بلینز آف ڈالروں کے مالک مری خاندان کے برابر لا سکتے ہیں؟ نواب مری خاندان. اسی طریقے سے سردار مینگل کی جو لندن میں جائیدادیں ہیں، یورپ میں جائیدادیں، یورپ بھر میں، UAE میں جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں، جو ان کی ایک ملیٹنٹ فورس ہے قبائلی. آپ میرے دعوے کو چھوڑیں، آپ گراؤنڈ پہ آ کے تحقیق کریں، کیا اس کے برابر آپ ہمیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایسا ہے جیسے ایک ہاتھی چونٹی پہ الزام لگائے.
ان لوگوں نے اس میں شک و شبہ نہیں, آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کی. بی ایل اے کون ہے؟ کون نہیں جانتا بی ایل اے کے پیچھے کون سا نواب ہے؟ کون نہیں جانتا لشکر بلوچستان کے پیچھے کون سا نواب ہے؟ کون نہیں جانتا لشکر بلوچستان کے پیچھے کون سا نواب ہے؟ کون نہیں جانتا بی آر اے کے پیچھے کون سا نواب ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جو بی ایل ایف ہے اس کی بنیاد بی ایل اے نے رکھی؟ اگر وہ اپنے آپ کو مڈل کلاس کہتے ہیں, میں ہرگز نہیں مانتا ہوں, ثبوت ہے میرے پاس, ان کی بنیاد بھی بی ایل اے نے رکھی. آپ لوگ کیا گواہ نہیں ہیں؟ ہر کوئی ان کا نام دینے سے ڈرتا تھا. یہاں کوئٹہ میں کیا حالات تھے, کس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ, صوبائی وزراء شفیق احمد خان جیسے, اساتذہ, بڑے بڑے کاروباری لوگ, کوئی ان سے محفوظ نہیں تھا. سب کو انہوں نے شہید کیا. انہوں نے مستونگ میں کیا کیا, انہوں نے کلات میں کتنوں کو شہید کیا, خزدار میں کتنوں کو شہید کیا, لا انفورسمنٹ سمیت سویلینز کو. ادھر شہدا کے بہت سے وارث بیٹھے. کوئی اس وقت, آپ ریکال کریں, پیچھے جائیں 2008 میں, کیا کوئی سوچ سکتا تھا ان کے خلاف کوئی اٹھے؟ کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم اٹھے؟ ان کا میڈیا ونگ بہت مضبوط ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال ہے, ہر جگہ وہ موجود ہے. وہ اگر مظلوم کو اس چیز کے قاصر ہیں کہ اس کو دبا سکیں, اور دیکھتے ہیں کہ بابا واقعی بلوچ علاقوں میں جب یہ مظلوم طبقہ اٹھا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمت والے لوگ ہیں, سربکف ہیں, تو سب سے اگر یہ کہیں نہیں یہ ہمت والے نہیں ہیں, لوگ باور نہیں کریں گے. تو انہوں نے بڑا ایک شاطرانہ کھیل کھیلا, جی بہادر کو, سربکف کو ظالم کہہ دوں. لیکن ہمارے ملک میں, پاکستان میں, ہم ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں, اسلامی تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں کئی مظلوموں کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو مظلوم تھے, جن کا قتل عام کیا گیا, جو اٹھے, ان کو نت نئے الزامات سے نوازا گیا. انگریز کے دور میں بھی ان سرداروں کے خلاف لوگ اٹھے. آپ ذرا تاریخ میں جائیں, ان کو کیا کیا القابات دیے گئے, لیکن تاریخ نے بالآخر 800 سال بعد مظلوم کو مظلوم کہتا ہے, ظالم کو وہ ظالم کہتا ہے. اور تاریخ گواہ ہوگی, ہم مظلوم تھے, ہم مظلوم ہیں, ہم سربکف ہیں, ہم الحمدللہ حق پہ ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس ہندوستانی بیک جو ظالم, جابر, ہلاکو و چنگیز کے وارث سردار نواب طبقے کے سامنے ہم سربکف رہے ہیں. ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, بس ہمارا قصور یہ ہے کہ وہ جرت ہم سے ادھر ادھر جا نہیں سکتی, وہ ہے الحمدللہ, اور وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا فضل ہے. تو میں مسترد کرتا ہوں ان کے ان الزامات کو, اور آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں. ہماری زبان میں ایک عام مثال ہے براہوئی میں, بھائی کچھ خفے نے درے ارے افق اول ہرت تو صحیح, کہ کتا آپ کا کان لے گیا, دیکھیں کان ہے یا نہیں. میرا ایک گلہ ہے, اور پلیز اس کو ذرا لائٹر موڈ میں, ذرا اچھے انداز میں لیجئے گا پلیز, کہ صحافتی جو برادری سے ہمارا ایک گلہ, انہوں نے کبھی چیزوں کی تحقیق نہیں کی. جو میں نے کہا نا, آئے آپ لوگ بسم اللہ تو کریں, اس کے بعد آپ کو حق ہے آپ جیسا لکھیں, لیکن آئے خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ دیکھیں. ابھی جو الیکشنز ہوئے, انہوں نے جو اتنے الزامات مجھ پہ لگائے ہیں, انہوں نے کسی پہ نہیں لگائے. آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے, اس جو را کے ڈیتھ اسکواڈ نے جو الزامات مجھ پہ لگائے کسی پہ نہیں لگائے. 15,000 ووٹ ایسی حالت میں مجھے ملے وہاں ان کے مقابلے میں, وڈ میں, ان کے اپنے حلقے میں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, کہ جس وقت ان کا ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ ہو چکا تھا اور ان کی بھرپور حمایت کی گئی. وہاں کی تمام سیاسی پارٹیاں ضلع خضدار کی گواہ ہیں, ان کی بھرپور سپورٹ کی گئی. بغیر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم نے, سرداری نظام کے خلاف ہم نے 15,000 ووٹ کیے. اگر ہم اتنے برے ہوتے لوگ ہمیں ووٹ کبھی نہ دیتے.
سرداری نظام ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا بلوچ کا جو بنیادی نظام ہے وہ قبائلی نظام ہے جو قدیم ہمارا چلا آتا رہا، جس میں میرو خان اول، جب آپ لوگ سن لیجئے گا، میرو خان اول جب ہمارے پہلے حاکم بلوچ حاکم ادھر ہوئے تو اس کے بعد پھر اسی خاندان میں سے خان احمد خان آئے جس سے احمدزی شروع ہوا، میرو خان اول کے ہی خاندان سے، میرو خان کے بعد میر عمر آئے، پھر میر بجار آئے، اس طریقے سے تسلسل چلتا گیا۔ تو قبائلی نظام کی ساخت کچھ اس طرح تھی کہ خان آف کلات والی ریاست تھا، سراوان اور جھالاوان، اس وقت برٹش بلوچستان بھی سراوان کا حصہ تھا، اور اس میں جو سردار تھے اپنے رسپیکٹو قبیلوں کے، وہ جج کی حیثیت رکھتے تھے، حاکم کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ وہ جج کی حیثیت رکھتے تھے، حاکم کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر ان کے بھی فیصلوں کے خلاف سبی کا جو جرگہ تھا اس میں اپیل ہو سکتا تھا، جہاں خان صاحب خود بیٹھتے تھے، ان کے اور قاضی بھی بیٹھتے تھے، سردار پھر اس اگر قبیلے کے اندر غلط فیصلہ ہوا، جیسے سیشن جج، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور پھر سپریم کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ پھر سبی میں لگتا تھا۔ جب خان میراب خان کی شہادت ہوئی 1830s میں، تو برٹشرز نے کیا کیا، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ادھر لگائی، انہوں نے ٹرائبل سسٹم کو تبدیل کیا، انہوں نے سرداری نظام کی بنیاد ڈالی، ہر سردار کو خان کے اختیارات اپنے علاقے میں انہوں نے دے دیے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ میں نے بیچ میں کہا میں ایز اے ہول سرداری نظام کے خلاف ہوں، لیکن میں اپنی توجہ انتی ٹرائکا پہ رکھوں گا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرے، مطلب اسی سوال کے آگے کی طرف۔ آپ کہتے ہیں سرداری نظام نہیں، میں یہ کہتا ہوں سرداری نظام پورے بلوچستان میں ہے، اس کو میں آپ کو مینشن کرتا ہوں کہ کیسے، اس کے معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ سرداری نظام سے مراد یہ نہیں ہے کہ سردار نام ہو اس کا، سرداری نظام ایک سوچ کا نام ہے، ایک ایسا یعنی جابر حاکم ایک گروہ کا نام ہے جو کسی بھی نام میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مکران میں سرداری نظام نہیں، کیا وہاں اپنے سفید ریش کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا ڈرگ مافیا کے طاقتور لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیا وہ انہی سرداروں کی طرح اپنے علاقوں میں ایکٹ نہیں کرتے؟ آپ تحقیق کیجئے، میں کہتا ہوں کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی طریقے سے جرگے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے 2 نمبر فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے قبائلی اور سیاسی انتقام کا نشانہ لوگوں کو بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاغی بیلٹ ہے، وہاں بھی جو وہاں کا ٹور طبقہ ہے وہ بھی سرداری نظام کا ہی حصہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے خاران کی بات کی، میں نے خاران کے ساتھ آپ کو اوران کی بھی مثال دوں گا۔ خاران اور اوران میں متوسط طبقے کے لوگ آئے، لیکن کیا سوائے میر عبد المجید بزنجو کی کہ وہ بلا شبہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کی تاریخ کو جانیں۔ پورے ہمارے بلوچ علاقوں میں میر عبد المجید بزنجو وہ شخصیت تھے جو اصل میں غریب بلوچ کی آواز تھے، اور انہوں نے غریب بلوچ کو، انہوں نے اور ان کے خاندان نے، ان کے بڑے بھائی نے اور چچا نے اپنا خون دے کے غریب بلوچ کو سرداری نظام کے چنگل سے آزاد کیا۔ لیکن میر عبد المجید کی حد تک ان کے زمانے کا جو 99% سرداری نظام کسی نہ کسی شکل میں، اگر 1% کہیں سے مڈل کلاس کا آدمی آ جاتا ہے وہ بھی انہی کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، یہ بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اس جو جابرانہ جو نظام کو، چاہے وہ سردار نام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے وہی سرداری نظام، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 1 یہ۔ دوسرا، آپ نے کہا کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ بے شک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ نے مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں، آپ کو دعوتیں آئیں وہاں۔ ادھر میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ بیلا اور وڈ ایک جیسے ہیں۔ نو سر، آپ نے غلط کہا، آپ تفصیلی نہیں گھومے۔ بیلا جو شہر ہے وہ وڈ شہر سے کہیں گنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں مثالی،
میں صرف جو آپ نے وٹ کی مثال دی، بیلا کے جو لوگ ہیں، جو لس بیلا اسٹیٹ کے جتنے آپ علاقے ہیں گھوم لیں، وٹ کے علاقوں سے تعلیم کے حوالے سے، سیاسی شعور کے حوالے سے، اپنے نمائندوں تک پہنچنے کے حوالے سے، اور تعلیم کے حوالے سے، صحت کی سہولیات کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے بہت آگے ہیں، کیونکہ یہ دونوں میرے علاقے ہیں، دونوں علاقوں میں میری اپنی قوم آباد ہے۔ اس پہ اچھا ہوا آپ نے ادھر کا مثال دے دیا، اس لیے میں اس میں دعوے سے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رول ماڈل ہے، نو، بیلا رول ماڈل نہیں ہے، لیکن وٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میں بنیادی طور پہ سرداری نظام چاہے پرو اسٹیٹ کے شکل میں ہو چاہے اینٹی اسٹیٹ کے شکل میں ہو، میں سب کے خلاف ہوں، لیکن اس وقت جو اینٹی اسٹیٹ پرو سردار جو گروپ ہے، اس نے یعنی جو امن امان کا جو حساب، جو امن امان کو تہس نہس کیا، جو قتل عام کیا، تو سیاسی نظریے کے تحت، دانش مندانہ نظریے کے تحت اس وقت ہمارا جو ہدف ہے پولیٹیکل، جو رائیولری کا، وہ ان کی طرف۔ دوسرا سوال آپ کا کیا؟ جی ہاں، آپ بتائیں گے۔ جی بے شک، بے شک، یہ بالکل قرآن شریف، جی ہاں کر لیں تاکہ میں آرام سے جاؤں۔ میں نے ایک درخواست کی آپ سے، روایت سے تھوڑا ہٹ کے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ہم اسی طرح ہیں جیسے ترک تھے ایک زمانے میں، خلافت وہاں تھی، خلافت عثمانیہ، مسلمانوں کے اتحاد کا ایک آخر میں جا کے، یعنی 16ویں صدی سے ان کا زوال شروع ہوا، تو ایک بظاہر تو علامت تھا نا، بظاہر تو علامت تھا۔ ترک جب آخر میں خلاف تھے، جب آخر میں جنگ عظیم اول میں ترکی کو بدترین شکستیں ہوئیں، ترکی کا شیرازہ بکھر گیا، باقی بڑی طاقتوں کو آپ چھوڑیں، آرمینیا تک نے ترک افواج کو شکست دے دی آذربائیجان میں، اس وقت آذربائیجان خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا۔ جو اتا ترک کی جو باتیں ہیں، جو ترکوں کے باپ ہیں، وہاں کے ہیرو بن کے وہ ابھرے اس زمانے میں، اور ایک تاریخی شخصیت، باوجود یہ کہ دینی نظریے کے حوالے سے بہت سی باتوں میں اس کے سخت ترین مخالف ہوں، لیکن ایک چیز جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ جنگ عظیم اول میں واحد اسلامی ملک تھا ترکی، جس نے استنبول کے محاذ پہ اس وقت کے ملٹری مائٹ اور سپر پاور برطانیہ کو شکست دی۔ کوئی 60,000 کے قریب، 60,000 سے زیادہ ترک شہید ہوئے، اور کوئی 40,000 سے اوپر برطانوی، تو رائل جو نیوی تھی اس کو شکست دی۔ یہ واحد شکست ہے جنگ عظیم اول میں جو اتا ترک